मसीह यीशु के जिंदा जलाली और फतामंद नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम हतमी सच्चाई में मैं मारिया ज़ुहैब आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, आज भी हम एक बहुत ही मुनफरिद टॉपिक को आपके साथ शेयर करेंगे। हम बहुत नहायत तहे दिल से आपके शुक्रगुज़ार हैं जब आप हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं और पसंद करते हैं और फिर अपनी कीमती आरा से हमें आगाह करते हैं। इसके लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुज़ार हैं। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, हम अपने मेहमान स्पीकर को आज के प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सर, आज के शो में हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। नाजरीन, आज भी बहुत ही यूनिक टॉपिक जिसको हम शेयर करेंगे आपके साथ, ज़फ़र इकबाल साहब की पोस्ट है और उन्वान है आज का मसीह का नया दीन। सर, आज का उन्वान है मसीह का नया दीन। पहला सवाल आपसे करना चाहती हूँ, ज़फ़र इकबाल साहब की पोस्ट है जिसमें वो लिखते हैं कि मसीह यीशु ना तो मसीही थे और ना ही उन्होंने कोई नया दीन मुतारफ़ करवाया। इस पर रोशनी डालिएगा। देखें ज़फ़र साहब इस किस्म के सवालात करते रहते हैं, तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। आज उन्होंने नया शोशा छोड़ दिया कि मसीह ने तो कोई नया दीन नहीं बनाया। ये सब कुछ उनकी गलत फहमियों की बिना पर जन्म लेता है। उनके दिमाग के अंदर एक तूफ़ान सा होता है और वो उसको सवालात की पोस्ट की शक्ल में लगा देते हैं। सही। कहते हैं कि मसीह ने कोई नया दीन मुतारफ़ नहीं कराया, तो मैं कहता हूँ कि करवाया, कि एक नई कौम और उनके लिए एक न्यू क्रिश्चियन लिटरेचर ये आ गया, नया अहद मुतारफ़ करवाया। बिल्कुल। तो ठीक है, जो पहले एक मुक़द्दस कौम जिसको कहा गया था उससे पाकिस्तान लेकर क्रिश्चियन नेशन के हवाले कर दिया गया, तो उसी की वजह से बाइबल का ये वाला हिस्सा न्यू टेस्टामेंट, नया अहदनामा कहलाता है। तो आप कैसे कहते हैं कि मसीह ने कोई नया दीन मुतारफ़ नहीं कराया? और बाद लोग कह देते हैं कि जी वो क्रिश्चियनिटी तो कोई मज़हब नहीं है, इस किस्म के वो बयानात दे देते हैं। मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है, मज़हब है, लेकिन आप कह सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी एक यूनिक मज़हब है जिसमें इंसान और खुदा का रिलेशनशिप है, ये आप कह सकते हैं। लेकिन ये कह देना कि जी ये मज़हब ही नहीं है, मज़हब तो है ना, एक सिस्टम ऑफ बिलीफ है ना। तो मसीहत जो है, इसके ईमान का बानी मसीह यीशु था, पहली बात। तो जब बानी है तो वहीं से इसका मतलब सब कुछ शुरू हुआ, ठीक है ना जी। और मसीहत का संग बुनियाद रखने वाला मसीह यीशु खुद है। सही। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जब इस किस्म की आप बात करते हैं, ख़ुसूस तौर पर यहूदी, अब आजकल क्रिश्चियन भी कह देते हैं कि मसीह यीशु यहूदी था। नो, नेवर। ऐसा लगता था, बज़ाहिर ऐसा लगता था कि वो यहूदी है, लेकिन मसीह यीशु यहूदी नहीं थे। तो देखें ना, आप जब क्रिश्चियनिटी का इनकार करते हैं तो आप बताना ये चाह रहे हैं कि वो तो यहूदी थे। ऐसा लगता था, ठीक है, क्योंकि वो यहूदियों के घर ही पैदा हुए और जिस मुआशरे में रहते थे वहाँ पर यहूदी रस्म व रिवाज थे। लेकिन मसीह यीशु दरअसल पैदा नहीं हुए थे, उन्होंने तजस्सुम इख्तियार किया। उनकी ज़ात, उनकी शख्सियत अज़ल से थी। तो अगर अज़ल से थी तो अज़ल से तो यहूदियत नहीं है, ठीक है ना जी। तो वो मुझसे अगर आप पूछे तो मैं कहता हूँ वो यहूदी भी नहीं थे, वो एक मिशनरी थे। और मिशनरी जिस मिशन फील्ड में जाता है, उनके कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनकी अदात, ठीक है, उनके लबो लहजे को अपनाता है। तो मसीह यीशु ने भी किया। तो इस लिहाज से आप उसको कह सकते हैं कि वो लगता था यहूदी। लेकिन आप देखें मसीह यीशु की मिनिस्ट्री के अंदर उन्होंने कभी यहूदियों के हकूक़ के लिए तकरीरें नहीं की कि आए जी यरूशलेम की गलियां पक्की कराते हैं। पहली बात तो ये, इसको दारुल खिलाफा बनाते हैं और इसके गिर्द एक किला बना देते हैं। वो इस किस्म की तकरीर उसने कभी भी नहीं की, ठीक है ना। वो एक आलमगीर शख्सियत थे। आप देखें, वो अगर बात करते थे तो ईमान की बात करते थे और इंसानियत की बात करते थे। आप ये देखें कि पड़ोसी की जो तमसील यसुम मसीह ने सुनाई है, उसमें तो उसने यहूदियों को हीरो नहीं बनाया, हीरो तो मसीह यीशु ने सामरी को ज़ाहिर कर दिया।
تو پھر ایسے شخص کے بارے میں کہنا کہ وہ یہودی تھا. پھر آپ دیکھیں کہ جہاں پر ایمان کی بات آتی ہے تو یہودیوں، ایسا نہیں ہے کہ یہودی ایمان سے خالی تھے، ان کے اندر بھی ایمان تو ہوگا، یا کم سے کم کچھ لوگ تو با ایمان ہوں گے نا. لیکن تعریف اگر کی ہے مسیحیت سنے تو غیر قوم کے لوگوں کی تعریف کی، اور ساتھ ہی کمپیریزن بھی کر دیتے تھے کہ ایسا ایمان تو میں نے اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا. تو نیا دین، بالکل ایک نیا دین، کیونکہ عہد مسیح یسوع نے نیا باندھا ہے کہ دیکھو میں تم سے ایک نیا عہد باندھتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ پہلا عہد جو تھا وہ عہد ابراہیمی تھا، اور یہ نیا عہد نامہ ہے، اور یہاں ختنے کی جگہ بپتسمہ آ گیا ہے. تو پھر نیا عہد، نیا عہد نامہ اور نئے عہد کا نیا لٹریچر، یہ سب کچھ تو وجود میں آ گیا، اور ختنے کی جگہ پہ بیپٹزم آ گیا، تو نیا دین ہو گیا نا، نئی باتیں ہوگی. اور پطرس کہتا ہے کہ پہلے تو کوئی قوم نہ تھے، لیکن اب تم ایک مقدس قوم، شاہی کہنوں کا فرقہ اور خدا کی خاص ملکیت. تو نئی قوم بھی آ گئی، شاہی کہنوں کا فرقہ بھی بن گیا. تو یہ سب کچھ تو نیا ہی ہے نا. ہاں. اور مسیحیت جو ہے وہ مسیح کی شخصیت کی وجہ سے وجود میں آئی ہے. میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا. تو اگر مسیح کی شخصیت کی وجہ سے آئی ہے، اور بعض لوگ جو غلط فہمی کا شکار ہیں کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کی وجہ سے مسیحیت وجود میں آئی ہے، نا، مسیح کی شخصیت، مسیح کی ذات، مسیح کے کفارے کی وجہ سے، مسیح کے جی اٹھنے کی وجہ سے مسیحیت وجود میں آئی ہے. اولڈ ٹیسٹامنٹ کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے وہ یہ ہے، چونکہ مسیح یسوع اولڈ ٹیسٹامنٹ کے بہت سارے حوالے دیتے تھے. تو جب یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے تو شاگردوں نے اور مسیحیوں نے یہ دیکھا کہ مسیح یسوع اولڈ ٹیسٹامنٹ کے ریفرنس بہت دیتے تھے. آئیے اس کتاب کو پڑھ کے دیکھتے ہیں. جب انہوں نے اس کتاب کو پڑھا، پھر پڑھا، تفصیل سے پڑھا، تو ان کو پتہ چلا کہ جتنے حوالے مسیح یسوع نے دیے تھے اولڈ ٹیسٹامنٹ اس سے کئی گنا زیادہ مسیح کے بارے میں بات کرتا ہے. 430 تو ڈائریکٹ حوالے ہیں جو مسیح کے بارے میں بولتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بائبل بھری پڑی ہے. تو پھر انہوں نے کہا یہ تو کرسچن بک ہے. تو پھر دین ایٹ دیٹ ٹائم اولڈ ٹیسٹامنٹ بیکیم اے کرسچن بک. پھر ہو گیا کہ یہ پرانا عہد نامہ، یہ نیا عہد نامہ. تو بہرحال پھر بھی کرسچینٹی ایک نیا دین ٹھہرتا ہے، نئی قوم ٹھہرتی ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے. اچھا، پھر اور مثال کہ مسیح یسوع نے کہا کہ پاکستان یہودیوں سے لے کر ایک نئی قوم کو دے دیا ہے. یہاں پاکستان سچ مچ انگور کا باغ نہیں تھا. یہاں پاکستان کہا گیا ہے کہ وہ کلیسیا یا وہ کلیسیائی جماعتی اختیار جو خدا نے بنی اسرائیل قوم کو دیا تھا، ان سے لے کر وہ استحقاق ایک نئی قوم یعنی مسیحی قوم کو دے دیا گیا. تو اب یہ قوم ان پلیس ہو جاتی ہے. ایک بادشاہ نے اپنی ضیافت تیار کی اور جن لوگوں کو بلایا ہوا تھا، جب کھانا وانا تیار ہو گیا، ضیافت بالکل تیار تھی، تو بادشاہ نے پوچھا کہ جن کو بلایا تھا وہ آئے نہیں ہیں، جاؤ ایک دفعہ پھر پوچھ کے آؤ. جب وہ پوچھ کے آئے تو انہوں نے طرح طرح کے بہانے بنائے. بادشاہ غضبناک ہوا، اس نے کہا کوئی بات نہیں، ان کو چھوڑ دو، سڑکوں اور موڑوں پر جاؤ اور وہاں سے لوگوں کو بلا کر میری ضیافت میں لے آؤ. اور یہ جو سڑکوں اور موڑوں کی بات ہے، یہ وہ لوگ تھے جو غیر قوم کے لوگ تھے، جو یہودی نہیں تھے، ان کو بلایا گیا. تو اس کا مطلب اس ضیافت کے اندر، اس جماعت کے اندر، خدا کی بادشاہت کے اندر اب دوسری قوموں کے لوگ آ کے شامل ہو گئے، اینڈ دے بیکیم کرسچن. تو یہ الگ ہی تو ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ خود جب مسیحی قوم بن گئی ہے اور وہ اپنی ورشپ کر رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے، تو یہودیوں میں اور مسیحیوں میں اختلاف ہوا، اور یہ اختلاف دن بدن بڑھتا چلا گیا. آپ کو پتہ پطرس کو سنسار کر دیا گیا، شاگردوں کو منادی سے منع کر دیا گیا، اور بھی کئی قسم کے مسائل تھے. تو جامنیہ کی کونسل سن 90 میں ہوئی ہے. اس کے اندر یہودیوں نے کلیئر کٹ لائن آف ڈیمارکیشن مار دی کہ اب آپ مسیحی ہیں اور ہم یہودی ہیں.
اور مسیحیوں کو اس سے بھی پہلے پتہ چل گیا تھا کہ یہودی الگ اور ہم الگ ہیں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نئی قوم نہیں ہے نئی قوم. بہت شکریہ سر. اچھا سر، یہ بات کہاں تک سچ ہے کہ مسیح نے اپنے پیروکاروں کو کوئی الگ نام نہیں دیا؟ اس پر روشنی ڈالیے گا. یہ دیکھیں، اور بھی مسلمان کہتے رہتے ہیں، اس قسم کے سوالات کرتے ہیں کہ جیسے مسلمانوں کی طرف سے یہ سوال آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو مسلمان کہا گیا کہ ہم نے تمہارے لیے دین اسلام پسند کر لیا. اس قسم کے حوالے دے کے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارا تو بڑا کلیئر ہے. تو ہم پہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں، لیکن بائبل میں تو کہیں نہیں لکھا گیا کہ جی ان کو کرسچن کہنا ہے. ایسا تو کچھ نہیں ہے. انطاکیہ میں لوگوں نے آپ کو کرسچن کہنا شروع کر دیا تو آپ نے وہی نام رکھ لیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کرسچن کہہ رہے تھے تو اس کا مطلب ہے کرائسٹ کے ماننے والے. تو یہ چونکہ بالکل ٹھیک ٹرم ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے مذاکر یا طنزاً کہا ہو، لیکن ہمارے لیے تو یہ ٹھیک تھی کہ ہاں مسیح کے ماننے والے ہیں. تو وہیں سے پھر ہمیں کرسچن کہنا شروع کر دیا. لیکن آپ کا سوال یہ ہے کہ مسیح نے آپ کو کوئی نام الگ نام. یہ بھی ناواقفیت کی بنیاد پر ہے. عدم معرفت سے بھرے پڑے ہیں یہ لوگ. پتہ نہیں ہے، بائبل پڑھتے نہیں ہیں. کسی نے ایک اعتراض اٹھایا، وہ اعتراض پکڑ لیا، اور وہ صدیوں تک یہ اعتراض چلاتے ہیں. بے شک وہ اعتراض بیس لیس ہی کیوں نہ، یہ بھی بیس لیس ہے. اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ بائبل نے ہمیں کیا کیا کہا گیا. اب چونکہ آپ نے اچانک سے سوال پوچھا، چند نام میرے ذہن میں آ گیا، لیکن اس سے بھی زیادہ ہے. اچھا، سب سے پہلی بات تو 115 دفعہ نیو ٹیسٹامنٹ میں ایکلیزیا کہا گیا. مسیحوں کو ایکلیزیا کہا گیا، جس سے لفظ ہمارے اردو اور عربی میں کلیسا یا کلیسیا بنا ہے. 115 دفعہ. صحیح. کلیسیا کا مطلب ہے الگ کیے ہوئے لوگ. تو ہم الگ کیے ہوئے لوگ ہیں، دنیا سے الگ کیے ہوئے لوگ ہیں. اس میں آپ کے اس سوال کا بھی جواب مزید پکا ہو جاتا ہے جی کہ یہ تو الگ مذہب نہیں، ہیں ہی الگ کیے ہوئے لوگ. تو ایکلیزیا 115 دفعہ کہا نیو ٹیسٹامنٹ میں. صحیح. پھر ایک خوبصورت نام دیا. جو مچھلی پکڑنے والے لوگ تھے ان کو ماہی گیر کہتے ہیں. مسیح یسوع نے کہا کہ یہ کام چھوڑو، میں تم کو آدم گیر بناؤں گا. تو یہ نام تھا، اور اس کے اندر ایک بہت بڑی فلاسفی، بہت بڑی تھیالوجی ہے کہ آپ نے آدمی پکڑنے ہیں. اور دنیا کے کسی مذہب میں اس قسم کا نام اس کے پیروکاروں کو نہیں دیا گیا، لیکن مسیح نے اپنی شاگردوں کو آدمگیر کہا. اب آدمگیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بڑا سا جال ہم نے ڈالنا ہے اور کوئی بندہ جا رہا اس کے اوپر پھینکا، اس کو لپیٹ کے تو اپنے گھر لے. ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے انجیل کی منادی کرنی ہے، تبلیغ کرنی ہے، اور اس شخص کے خیالات چینج کرنے، تو پھر اس کو مسیحی بنا دینا. یہی ارشاد اعظم مسیح یسوع نے کہا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. ہم نے شاگرد بنانا، تو اس کے لیے ہمیں آدمگیر کا خطاب بھی دیا گیا، مسیحی کا خطاب بھی دیا گیا. اس پہ تو بہرحال آپ کو اعتراض ہے کہ مسیح نے نہیں یہ ٹائٹل دیا، یہ ٹائٹل تو دیگر لوگوں نے دیا. وہ بھائی دیا، لیکن ہے صحیح ہے. پھر ہم مسیح کے ایلچی ہیں. ایلچی بھی کہا گیا، ایمبیسڈرز آف کرائسٹ. یہ چھوٹا نام ہے کہ ہمیں ایمبیسڈر کہا جائے، یہ بھی دیا گیا. ایماندار کہا گیا. خدا کے بیٹے اور بیٹیاں، سب سے بڑھ کر ہمیں کہا گیا خدا کے بیٹے اور بیٹیاں. تو بتائیں مجھے یہ چھوٹا ٹائٹل ہے، یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے. مسیح نے ہمیں بھائی بھی کہا، مسیح نے ہمیں دوست بھی کہا، مسیح نے ہمیں کو ورکر بھی کہا، مل کر کام کرنے والے. اب میں نے کتنے نام آپ کو بتا دیے، اور اگر آپ تفصیل سے وقت آپ کو ملے تفصیل سے پڑھیں تو پتہ چلے گا اس کے علاوہ بھی کئی ٹائٹل دیے گئے ہیں. تو پھر کہہ دینا کہ جی مسیح تو بے نام ہے، بے نام نہیں ہے. کلیسیا بڑا خوبصورت ٹائٹل ہے، آدمگیر بڑا خوبصورت ٹائٹل ہے. تو ہم ان ٹائٹلز کو، سارے ٹائٹلز کو قبول کرتے ہیں. اور ٹھیک ہے، کرسچن چونکہ مشہور زیادہ ہو گیا تو ہم کرسچن کہہ دیتے ہیں. ادروائز نیو ٹیسٹامنٹ میں کتنے ہی نام ہیں جو ہمیں دیے گئے ہیں. صحیح. اچھا سر، مسیحیوں نے یہودیوں کے ورثہ پر قبضہ کیا، اس پر روشنی ڈالیے.
اس کا تو میں نے پہلے سوال کے جواب میں اشارہ دے دیا تھا کہ ہمارا یہودیوں سے سچ براہ راست کوئی تعلق نہیں، لیکن اولڈ ٹیسٹامنٹ کو ہم اس طریقے سے مانتے ہیں کیونکہ اولڈ ٹیسٹامنٹ مسیح کے بارے میں بتاتا ہے، اس وجہ سے ہم نے، ادروائز یہ جویش ڈاکومنٹ ہے، یہ ان کی کتابیں ہیں، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ یہ مسیح کے بارے میں بتاتی ہیں اور خدا کا ازلی منصوبہ ان کے اندر موجود ہے اور الہام سے لکھی گئی کتابیں ہیں، تو ہم نے ان کو ماننا شروع کیا اور مانتے بھی ہیں۔ تو لیکن یہ کہہ دینا کہ اس ورثے پر قابو پا لیا یا قبضہ کر لیا، ایسا کچھ نہیں، ہم نے کوئی قبضہ نہیں کیا۔ لے رہے ہم سے جتنی اولڈ ٹیسٹامنٹ کی بائبلیں، جتنی یہودیوں کو چاہیے لے جائیں اٹھا کے، قبضہ نہیں ہے جی۔ ہم تو بانٹتے پھرتے ہیں، جو ہماری اپنی انجیل ہے ہم تو وہ بھی بانٹتے پھرتے ہیں۔ یہ کہنا کہ قبضہ کر لیا، قبضہ کرنے کا تو مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کو ہوا نہیں لگنے دیتے، کسی کو پڑھنے نہیں دیتے، ایسا نہیں، جو مرضی پڑھے۔ اور عقیدت کے ساتھ، بلکہ یہودیوں سے دگنی عقیدت کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ جہاں جہاں مسیح کا نام، مسیح کے متعلق معلومات ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں، یہودیوں کو ہو سکتا ہے کہ وہ علیہ سے ایک آنکھ نہ باتیں، لیکن ہمارے لیے تو وہ قیمتی اثاثہ، تو اس لیے ہم نے اولڈ ٹیسٹامنٹ کو بھی نیو ٹیسٹامنٹ کے ساتھ اٹیچ کر لیا ہے، تو قبضہ نہیں کیا۔ دوسری بات جو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ مسیحیت اولڈ ٹیسٹامنٹ کی وجہ سے وجود میں نہیں ہے، جس پہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا۔ مسیحیت مسیح یسوع کی ذات کی وجہ سے وجود میں آئی اور اس کے نجات بخش کام کی وجہ سے، تو اس لیے ہم نے کسی پہ قبضہ نہیں کیا۔ بھائی ان کی کتابیں ہیں، وہ بھی پڑھیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، اس پہ قبضے والی کون سی بات؟ سر ایک اور سوال جس میں لکھا ہے کہ مسیحیت یہودیت کے اندر ہی ایک تحریک تھی، نیا مذہب نہیں، اس کو ایکسپلین کیجیے گا۔ یہ یہودیوں کی سوچ ہو سکتی ہے کہ شروع میں وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ ہماری کوئی آف شوٹ ہے، ہمارا ہی کوئی فرقہ ہے، یا ہو سکتا وہ کہتے ہیں وہ بدعتی فرقہ ہے، کیونکہ ان کا اختلاف تو مسیحیوں کے ساتھ تھا نا، اس لیے ان کو منادی کرنے سے بھی منع کرتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک بالکل الگ مذہب بن گیا تھا مسیحیت، اور یہ نئی قوم بن گئی، اور نئی قوم بننے کی وجوہات ہیں۔ ہاں، آپ یہ سوال کر سکتے، ہو سکتا ہے یہودیوں کو بھی یہ کھٹکتا ہو کہ بھائی الہامی کتابیں تو ہمارے پاس ہیں، تو یہ کہاں سے آگے؟ اور اگر ان کے پاس 39 بکس ہے تو مزید کتاب کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، وہی الہامی ہے، ان کے لیول کی کوئی کتاب ہی نہیں آ سکتی۔ ایسی باتیں ان کے ذہن میں شکوک و شبہات ہو سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ نئی قوم وجود میں آئی، اور اس کے وجود میں آنے کی وجوہات ہیں، پراپر وجوہات ہیں، جس کی وجہ سے اب یہودی ہو سکتا ہے ان باتوں کو سوچتے بھی نہ ہوں، قابل توجہ نہ سمجھتے ہوں ان باتوں کو، اس لیے ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، لیکن ہمارے ساتھ بیٹھے ڈسکس کریں، پھر ان کو باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ صحیح۔ پہلی بات کہ یہودیوں کو جو خدا نے ٹاسک دیا، جو بلیسنگ دی، جو استحقاق دیا، ذمہ داری بھی دی تھی، ٹاسک دیا تھا، اس کو یہودیوں نے پورا نہیں کیا۔ آپ دیکھیں نیو ٹیسٹامنٹ میں جو مسیحیوں کو کہا جاتا تم دنیا کا نور ہو، تو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں یسایہ 49 باب کے اندر یہودیوں کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ میں تمہیں دنیا کا نور بناؤں گا، ٹھیک ہے، یہ کہا گیا تھا، لیکن انہوں نے نور بننا نہیں چاہا۔ جب ابراہیم کو خدا نے کہا کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، تو ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ تیرے وسیلے سے دنیا کی دیگر قومیں برکت پائیں گی، لیکن یہودیوں نے اس پہ کار بند ہو کے نہیں دکھایا۔ تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ بائبل اولڈ ٹیسٹامنٹ خود یہودیوں کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ بنی اسرائیل کا سارا گھرانہ دل کا نامختون ہے۔ ملاکی نبی جو یہودیوں کا آخری نبی تھا، وہ کہتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے ایام سے ہی میرے آئین کے منحرف رہے۔ اس کے بعد 400 سال کا گیپ آتا ہے، کوئی نبی نہیں آتا، کوئی کتاب نہیں ہے۔ 400 سال کے بعد یوحنا استباغی آتا ہے، تو جو سب سے پہلی بات اس نے یہودیوں سے کی وہ یہ تھی کہ اب تو درختوں کی جڑوں پر کلہاڑا رکھا ہے،
جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے. تو یہ بڑی خطرناک بات تھی. اور جو ملاکی نے ان کو کہا تھا کہ تم اپنے باپ دادا کے ایام سے ہی میرے آئین کے منحرف رہے, یہ بھی خطرناک بات تھی. اب آ جائیں, جب مسیح کی منسٹری شروع ہوتی ہے تو مسیح یسوع نے یہودیوں کو کہا کہ میں نے کتنی دفعہ چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے میں بھی کروں, لیکن تم نے خود نہیں چاہا. اور اس موقع پر مسیح کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے. پھر مسیح یسوع نے ان کو کہا کہ پاکستان تم سے لے لیا جائے گا, ایک اور قوم کے حوالے کر دیا جائے گا. ضیافت والی مثال جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا تھا وہ بھی یہیں پہ فٹ آتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان ان سے لے لیا گیا, اور عید پینتیکوس کے دن یہ پاکستان یہ بلیسنگز ایک اور قوم کو منتقل کر دی گئی اور مسیحیت کا آغاز ہو گیا. جب مسیحیت کا آغاز ہو گیا تو عید پینتیکوس ہمارا یوم تاسیس ہے. ہمیں تو اسی دن وہ گیت گانا چاہیے, یہی ہے دن جو خداوند کا ہے. تو اس طریقے سے میں نے آپ کو وجوہات بھی بتا دی ہیں کہ ایک تو نئی قوم بنی اور دوسرا نئی قوم بننے کی وجوہات کیا تھی. جب ایک قوم تھی اگر وہ درست طریقے سے کام کر رہی تو اس کی جگہ ایک دوسری قوم کو لانے کی کیا ضرورت تھی. لیکن جو ریزنز میں بتا رہا ہوں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں ضرورت تھی اور لانا چاہیے تھا, اس لیے خدا لے آیا. صحیح. اچھا, ایک اور جگہ وہ لکھتے ہیں کہ مسیح نے مسیحیوں کے لیے کوئی الگ صحیفہ نہیں مقرر کیا. اب یہ معلومات کی کمی ہے, میں کیا کہہ سکتا. پوری دنیا جانتی ہے کہ نیو ٹیسٹامنٹ کی 27 بکس پریشس ڈاکومنٹس ہیں. ان پہ ڈاکومنٹری بھی بنتی ہیں, فلمیں بھی بنتی ہے. کنگ آف دا کنگز, جیزس فلم, یہ ساری نیو ٹیسٹامنٹ پہ بنی ہیں. تو نیو ٹیسٹامنٹ کا لٹریچر موجود ہے. آپ کیسے کہتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی صحیفہ موجود نہیں ہے؟ اناجیل موجود ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے جہاں توریت کی تصدیق کی, جہاں زبور کی اس کی تصدیق کی, وہاں پر انجیل کی بھی تصدیق کی, اور انجیل نیو ٹیسٹامنٹ کا حصہ ہے. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ خدا نے ان کے لیے کوئی صحیفہ نہیں چھوڑا؟ یہ صحیفہ ہے. ہاں, ان کے ذہن میں کوئی اور بات ہے کہ شاید حضرت عیسیٰ کو بچپن میں کتابی صورت میں انجیل دے دی گئی تھی. دیکھیں ان کا کانسیپٹ ہو سکتا ہے, ان کی مرضی ہو, جیسے مرضی سمجھیں. لیکن حقائق یہ بتاتے ہیں کہ مسیح یسوع نے چونکہ تجسم دیا تھا, وہ خدا تھے, انسان نہیں تھے. ٹھیک ہے, مطلب یک وقت انسان بنے تھے. جی. اچھا, تو اس لیے ان پر جبرائیل وحی لے کے نہیں آتا تھا. وہ جو کچھ کہتے تھے وہ وحی تھا, وہ الہام تھا. یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے بہرحال قرآن مجید میں بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں پر وحی نازل ہوتی تھی. تو وحی نازل ہوتی تھی تو اس لیے انہوں نے نیو ٹیسٹامنٹ کا لٹریچر لکھا. 27 کتابیں موجود ہیں اور اس لیے ہم ان کتابوں کو مانتے ہیں. تو آپ کا دعویٰ غلط ہے کہ جی مسیح یسوع نے تو نیو ٹیسٹامنٹ میں مسیحیوں کے لیے تو کوئی لٹریچر وضع نہیں کیا. بالکل کیا ہے, اور وہ الہام کی صورت میں ہے. ہم اس کو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں, تو ہے نا, لٹریچر تو ہے. بہت شکریہ سر آپ کا, بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے ان تمام سوالات کے جوابات دیے. اچھا, ایک جگہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ ہم مسیح کے ایلچی ہیں. اگر تو ہم مسیح کے ایلچی ہیں تو پھر ایز اے ایمبیسڈر ہمارا کیا کام ہونا چاہیے؟ جی بالکل, میں نے بتایا کہ مسیحیوں کے بہت سارے ٹائٹلز ہیں. بالکل. اگر آپ پوری بائبل پڑھیں, یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ کو بھی شامل کریں, تو اور بھی کئی ٹائٹل نکل آئیں گے. لیکن یہ جو بات آپ نے کی کہ ہم مسیح کے ایلچی ہیں, وی آر ایمبیسڈرز آف کرائسٹ, تو بڑا معنی کے سوال ہے آپ کا کہ پھر ہمارا کام کیا ہے؟ کیا نام کے ایمبیسڈر ہے, جس طرح لوگ کارڈ چھاپ لیتے ہیں مبشر ہے اور بشارت دیتے نہیں ہیں. ایمبیسڈر کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ مسیح نے ہمیں حکم دیا ہے, کام سونپا ہے, وہ ہم نے کرنا ہے. تو وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں. اب وہ کام کیا ہے؟ دیکھیں, پولوس بڑی خوبصورت بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو بات مجھ تک پہنچی میں نے سب سے پہلے تم تک پہنچا دی,
کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق مر گیا، دفن ہوا اور کتاب مقدس ہی کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ تو پولوس کہتا ہے کہ جو بات مجھ تک پہنچی میں نے سب سے پہلے تم تک پہنچا دی۔ دو باتیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ بات ہم نے پہنچانی ہے، ٹھیک ہے، آگے پہنچانی ہے، اور دوسری بات ہے پہلی فرصت میں پہنچانی ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ اچھا جی میں ریٹائرمنٹ کے بعد کام شروع کروں گا، میری نرسنگ کی ٹریننگ کمپلیٹ ہو جائے میں پھر کروں گا، یا میرے بچوں کی شادی ہو جائے تو پھر میں یہ کام کروں گا۔ نہیں، پہلی فرصت کے اندر آپ نے کرنا اور جلدی کرنا ہے، اور ضروری ہے کہ ہم اس نیوز کو، گڈ نیوز کو آگے پہنچائیں۔ اور جب ہم انجیل کی منادی کرتے ہیں تو ہم ایمبیسڈر کا کام ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا کا وہ پیغام ہم دوسرے لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تimotheus کو پولوس کہتا ہے کہ مجھے تیرا وہ بے ریا ایمان یاد دلایا گیا جو پہلے تیری نانی رکھتی تھی اور پھر تیری ماں یونیکے بھی رکھتی تھی، اور اب تو بھی رکھتا ہے۔ 3 نسلوں کا ذکر ہے۔ تو ہم نے چراغ سے چراغ جلانا ہے، نسل در نسل ایز اے ایمبیسڈر کام کرنا، اپنی اگلی نسلوں کو بھی یہ پیغام پہنچانا، اور ہمارے ارد گرد جو معاشرے، جو قومیں آباد ہیں، ان کو بھی یہ میسیج دینا ہے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، جیزس از لارڈ۔ یہ 2 باتیں بتانا بہت ضروری ہے۔ یہ جو آپ کو ہر شہر، ہر قبیلے کے اندر، ہر ملک کے اندر صلیبیں نظر آتی ہیں، یہ صلیبیں اس وجہ سے لگی ہیں کہ ہر دور کے اندر خدا ایمبیسڈر آف کرائسٹ پیدا کر لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں ایسے ایمبیسڈرز کی، ایسے لوگوں کی شدت سے ضرورت ہے تاکہ یہ میسج زیادہ پھیلے اور خدا کی بادشاہت وسیع ہو سکے۔ صحیح، بہت شکریہ سر آپ کا، بہت ہی خوبصورتی سے اس سوال کا بھی آپ نے جواب دیا کہ ایز اے ایمبیسڈر ہمارا کیا کام ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام کی حتمی سچائی کچھ یوں ہے، مسیحیت ایک الگ اور یونیک مذہب ہے، اور ہم جو ایماندار ہیں اور مسیح کے پیروکار ہیں ہم بھی یونیک ہیں، اس لیے ہمیں شاہی کاہنوں کا فرقہ اور ایک مقدس قوم کہا گیا ہے۔ جانے سے پہلے وہی ایک بات، سچائی کو کھوجیں، سچائی کو جانیں، اور سچائی اگر سمجھ آ جائے تو اسے قبول کرنے کا حوصلہ پائیں۔ اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے پروگرام حتمی سچائی۔